वालेकुम। रिंद के साथ मैं हूँ एहसन जावेद और आज मैं मौजूद हूँ ATZ इंटरप्राइजेज एंड कंसल्टेंट के साहिवाल ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? सर ये मेरा ATZ साहिवाल ऑफिस का फ़र्स्ट विज़िट है और बीइंग अ CEO ऑफ ATZ सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ATZ क्या है और इसमें आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? जी, ATZ एंटरप्राइज एंड कंसल्टेंट का पहले मैं आपको तारफ़ करवाता हूँ कि इसमें ये ATZ क्या है। बिल्कुल मतलब ATZ ये हमारे प्रेसिडेंट के बच्चों के नाम हैं, अब्दुल्ला, ताहा और ज़ैन। गुड, ठीक है। अब इसको बताता हूँ उसमें हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह क्या हैं। जैसे कि ATZ एंटरप्राइजेज एंड कंसल्टेंट में कंसल्टेंसी का तो वाज़ेह है कि अदारा हमारा ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी डील करता है। ठीक है। और एंटरप्राइज में हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं जिसमें किड्स फर्नीचर है, अडल्ट फर्नीचर है, RO प्लांट्स का बिज़नेस है, उसके बाद में हम स्टेशनरी वगैरह डील करते हैं और काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें, और इसी के एक ज़ैली इदारा है हमारा रिंद रिसर्च सेंटर जो इसके अंदर चलता है। ठीक है। इंशाल्लाह ये मेरे इस ऑफ़िस का भी विज़िट है और नेक्स्ट जो मैं इंशाल्लाह जो हेड ऑफ़िस है वहाँ भी जाएंगे और प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी, ये हमारा साहिवाल के ऑफ़िस का एक मुख्तसर विज़िट था जहाँ हम CEO साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने ATZ के प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमें बताया। तो अब हम चलते हैं अपने अगली मंजिल की जानिब जो कि हम ATZ इंटरप्राइज एंड कंसल्टेंट के हेड ऑफ़िस जो कि उकाड़ा में है वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर इनके चलने वाले डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में मज़ीद जानेंगे और प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात करेंगे और उनका ख़ुसूसी इंटरव्यू करेंगे और वो सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जो मैं भी नहीं जानता और यकीनन आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो आइए मेरे साथ हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम सफ़र का हमारा बाकायदा आगाज़ हो रहा है और अब हम उकाड़ा की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ATZ इंटरप्राइज एंड कंसल्टेंट का जो हेड ऑफ़िस है वहाँ पर प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात होगी और मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं, कुछ अभी जन्म ले रहे हैं जो मैं अपने सारे सवालात उनसे करूँगा। और अब अपने सफ़र का यहाँ से उकाड़ा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का ट्रैवल है और हम इंशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है, मौसम में इंजॉय करते हैं और अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं। जी, तो आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं उकाड़ा और अभी हम अपनी मंजिल की जानब गामज़न है, रवां दवां हैं और ये अब हम इस वक्त दीपालपुर चौक पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम आगे दीपालपुर रोड पे ही सफ़र करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं हम जाके ज़िक्रिया कॉलेज इसके साथ जो जितने इनके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, स्टाफ से मिलेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से देखेंगे और प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात करेंगे। ये अभी आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड पे ये बिग मार्ट है और इसके बिल्कुल सामने ये हम अब टर्न लेंगे यहाँ से। ये ज़िक्रिया कॉलेज का पैनफ्लेक्स भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हम टर्न करते हैं, गली में चलते हैं आगे और वो सामने आप देख रहे होंगे ज़िक्रिया कॉलेज स्कूल्स का आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहा है। तो बस यही हमारी मंजिल है और ये हम कुछ ही लम्हों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जी, तो हम पहुंच चुके हैं ज़िक्रिया कॉलेज और सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सराय चिश्त के नाम से है। इसके हवाले से भी हम जानेंगे कि ये सराय चिश्त
کا کیا کام ہے یہاں پہ, کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو اس طرح کے اور بہت سے سوال جو میرے ذہن میں سفر اچھا سر, یہ کتابیں, یہ سرٹیفکیٹس اور یہ جو سٹنگ پلان ہے, کیا یہ کوئی پروفیشنل امیج ہے یا اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے؟ نہیں بالکل نہیں, اس میں کوئی پروفیشنل امیج نہیں ہے. ایکچولی یہ میرا شوق ہے. تو ہماری زندگی کے اوائل کے جو دور گزرے ہیں ان میں فیس بک, واٹس ایپ اور اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہوتی تھیں. اس وقت صرف اور صرف عمران سیریز ہوتی تھی جو ہم پڑھتے تھے بڑے شوق سے, اور اس کے علاوہ دیوتا نامی ایک سیریل چلتی ہوتی تھی جو کہ رسائل میں ہوتی تھی. تو رسالے پڑھنے کا شوق ہوا, پڑھتے رہے, مطالعے کا شوق وہاں سے بڑھتا گیا, حتیٰ کہ آج آپ کو یہ کمرے کی شکل میں جو کتب آپ کو نظر آ رہی ہیں, تو یہ ذوق یہاں تک آن پہنچا. اچھا سر, میں آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے اس میں ابتدائی تعلیم ہے اور اس کے بعد آپ ہائی اسکول, یونیورسٹی تک یقیناً آپ نے ڈگریز اچیو کی ہے, اس حوالے سے مجھے تھوڑا بتائیے گا کہ وہ سفر کیسا رہا آپ کا؟ جی, سفر الحمدللہ بہت اچھا رہا, اور تعلیم کو میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا. تو ابتدائی تعلیم میں سب سے پہلے تو ساہیوال سے آغاز ہوا, کیونکہ والد محترم جو ہیں وہ ساہیوال میں جاب کرتے تھے FBR کے محکمے کے اندر. تو دوسرا دور میرا گزرا ہے چشتیہ میں, کیونکہ والد گرامی کی پوسٹنگ ادھر ہو گئی تھی. اور تیسرا دور جو ہے وہ دوبارہ پھر ساہیوال میں آیا. میٹرک میرا ساہیوال سے ہے. اس کے بعد جو ہے ڈی.کام کیا میں نے, وہ بھی ساہیوال سے کیا, اور گریجویشن کے لیے پھر جو ہے وہ میں لاہور چلا گیا. گریجویشن کے بعد سے لے کے جتنی بھی ڈگریز ہیں وہ کچھ لاہور سے ہوئیں, اور کچھ آن لائن جو آج کل سسٹم چل رہا ہے اس کے تحت میں نے کمپلیٹ کی, اور الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ MPhil اسلامک اسٹڈیز ہوں میں. اچھا سر, ایجوکیشنل جو ٹائم پیریڈ آپ کا وہ گزرنے کے بعد آپ کا پروفیشنل کیریئر کا آغاز کب ہوا, کیسے ہوا؟ جی, آغاز تو ایجوکیشنل پیریڈ کے درمیان میں ہی ہو گیا تھا. ٹیوشن کی آپ سمجھ لیجئے, اس کے تحت, کیونکہ ہوم ٹیوشنز بھی پڑھاتا ہوتا تھا اور کچھ ٹیوشن سینٹرز میں بھی جا کے لیکچر دیا کرتا تھا. لیکن باقاعدہ جو ہے وہ میں نے آغاز کیا ہے اپنا 2002 کے اندر. تو یہ میرا آغاز ہوا ہے مانگا منڈی میں, ایک فیکٹری ہے ایزگڈ 9, پرانا نام ہے اس کا لیگلر نفیس ڈینم مل. تو وہاں سے ایز اے اسسٹنٹ PPC کنٹرولر میرا آغاز ہوا ہے, اور بڑھتا گیا. پھر کراچی میں پوسٹنگ ہو گئی, کراچی میں نذیر پولیسٹر, یہاں پہ اسسٹنٹ جنرل مینیجر کی خدمات میں نے سر انجام دی. اور عرصہ 3 سال میرے کراچی میں بیتے, اور وہاں پہ بھی ٹیوشن پڑھانے کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہا. پھر اس کے بعد دوبارہ ساہیوال لوٹا, اور یہاں پر آ کر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے,
تو وہاں اپنی خدمات دیں تقریباً 1 سال. یہ چیچا وطنی میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی. نیو ہی ادارہ ابھی وہ بنا تھا, گورنمنٹ نے لانچ کیا اوکام والا بنگلہ میں. تو وہاں پہ ایز اے ایڈمن میری ڈیوٹی تھی اور ساتھ میں انسٹرکٹر. تو وہاں سے خدمات سر انجام دینے کے بعد میں اکاڑا آ گیا. اکاڑا میں میرا آغاز نیو پاک کالج آف کامرس سے ہوا. یہاں پہ میں ایز اے لیکچرار اسلامک اسٹڈیز جو ہے میں نے جوائن کیا 22 اگست 2007 کو. پھر یہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا رہا. تو عرصہ 4 سال تقریباً نیو پاک کالج آف کامرس میں نے اپنی خدمات سر انجام دیں. اس کے بعد اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. ذکریہ کالج کے نام سے میں نے, مظہر صاحب نے, میرے ساتھ کولیگ تھے پاک کالج میں, ہم دونوں نے مل کر ذکریہ کالج کا آغاز کیا. الحمدللہ ماں باپ کی دعاؤں سے, بزرگان دین کی نظر سے اس کے اندر اچھے ایڈمیشن ہوئے. اور اگلے ہی سال الحمدللہ اکاڑا کے بہت بڑے نام میاں منیر احمد شاہد صاحب اور ان کے ساتھ میرے رفیق اعجاز طاہر صاحب, ان کے ساتھ سید جمزد علی شاہ صاحب اور بھی کافی سارے رفقا جو تھے انہوں نے میرے ساتھ شمولیت اختیار کی اور ہم نے ذکریہ کالج کو یونیورسٹی لیول تک ایفیلیٹ کروایا. یوں ہی یہ سلسلہ بڑھتا رہا. اس کے بعد 2015 کے اندر جو ہے وہ تمام کے تمام معاملات جو ہے میرے دوستوں نے میرے سپرد کر دیے اور خود سپیریئر کالج میں پرنسپل چلے گئے اعجاز طاہر صاحب. اسی طرح اسپائر کالج میں سید امجد علی شاہ صاحب چلے گئے. میاں منیر صاحب کیونکہ سیاست سے تھوڑا سا شغف رکھتے تھے تو انہوں نے لاہور کا رخ دار لیا اور میں تنہا ذکریہ کالج کے ساتھ آج تک الحمدللہ قائم و دائم ہوں. تو یوں کر کے پروفیشنل لائف کا آغاز ہوا اور آج الحمدللہ اپنی ATZ کمپنی ہے, رند ریسرچ سینٹر کے نام سے ذیلی ادارہ ہے جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں. آپ نیولی ہمارے ساتھ آئے ہیں تو بہت سے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ ایسے ہی قائم و دائم رکھے. اچھا سر, یہ جو اپنے کمپنی کا نام دیا ATZ, یہ کیا ہے اس حوالے سے؟ جی ATZ دراصل عبداللہ طاہر زین میرے بچوں کے نام پر یہ کمپنی رکھی ہے اور رجسٹر کروائی ہے. دراصل 2012 میں جب آغاز کیا ہے اس کا تو اس کا نام AA تھا, یعنی عبداللہ ایسوسیٹ, کیونکہ مالک حقیقی نے اس وقت صرف عبداللہ عنایت فرمایا تھا. تو عبداللہ ایسوسیٹ بڑھتا بڑھتا پھر طاہا تک پہنچا اور طاہا کے بعد پھر جو ہے وہ زین آیا. تو جب زین پہ اللہ پاک نے مجھے مکمل کیا تو ATZ عبداللہ طاہا زین کے نام کے اوپر جو ہے وہ میں نے یہ کمپنی رکھی. سر اسی کے ساتھ آپ نے رند ریسرچ سینٹر کے حوالے سے جی اس کا بھی بتائیے گا کہ وہ کیا ہے؟ جی رند ایکچولی بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن جس معنی میں میں نے اسے سوچا وہ صوفی اور پارسا کا معنی میں ہے. تو رند جو ہے وہ ایک شعر ہے, باہر ہے حد فاہم سے رندوں کے مقامات, تجھ کو کیا خبر کون کہاں جھوم رہا ہے. تو یہ عشق و مستی کے اندر اس کو رکھا گیا اور ریسرچ بھی اسی انداز سے کی گئی کہ جو ہمارا مقصد ہے, انسانیت کا مقصد ہے, جس کے لیے خالق عظیم نے ہمیں پیدا فرمایا, تو وہ مقصد کیا ہے اس کی تلاش کے لیے عشق و خرد کی مستی میں ہی ڈوبنا پڑتا ہے, تو پھر ہی کہیں جا کر یہ ہمیں حاصل ہوگا. اچھا سر, یہ جو آپ نے ATZ انٹرپرائزنگ کنسلٹنٹ کا کمپنی کا بتایا اور اس کے ساتھ رند ریسرچ سینٹر کا آپ نے ذکر کیا, تو ان کمپنیز کے کیا مقاصد ہیں اور آپ کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ جی ATZ انٹرپرائزز اینڈ کنسلٹنٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے, اس میں 2 چیزیں ہیں, اس کے 2 جز ہیں. ایک ہے انٹرپرائزز اور دوسرا ہے کنسلٹنٹ. تو انٹرپرائزز کے اندر ہم لے کر آئے ہیں مختلف قسم کی پروڈکٹس جن کو سیل کیا جاتا ہے اور اسے ایک پروفٹ کا جو ہے یا ایک ارننگ کا جو ہے وہ سورس جنریٹ کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس ہے کڈس کا فرنیچر, RO واٹر فلٹر پلانٹس اور ہوم ڈیکوریشن کی چیزیں. اور سیکنڈ پارٹ ہے اس کا کنسلٹنسی. تو کنسلٹنسی میں ہمارے پاس کیریئر کنسلٹنسی موجود ہے. اس کے علاوہ ہم ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں. رند ہربل کیئر سینٹر کے نام سے ہمارا اس کا ذیلی ادارہ ہے جس کے اندر ہم مینٹل گروتھ اور فزیکل گروتھ دونوں پر الحمدللہ ہم توجہ کر رہے ہیں, اور اسپیشلی ہم نوجوان بچوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح کنسلٹنسی میں ہی ہم نے رند ریسرچ سینٹر کا آغاز کیا جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ جو آج کل موبائل کی لت پڑی ہوئی ہے اس سے دور کر کے قرآن عظیم جو کہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ ان کے ہاتھوں میں پہنچائیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں قرآن پاک آئے اور بچے جو ہیں وہ قرآن پاک کی جو ابتدائی معلومات ہیں ان کو اپنے سینے کے اندر جو ہے وہ سٹورڈ کریں
اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ ان کے سینے قرآن پاک کی روشنی سے منور ہوتے جائیں گے. بڑا اچھا لگا آپ کا یہ جو قرآن کے حوالے سے جی شکریہ. تو اسی سلسلے میں کچھ دن قبل ہی قرآن کوئز کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا جس میں مجھے بھی شمولیت کا موقع ملا. اس کی تھوڑے سا بتائیے گا کہ اس کا کیا مقاصد ہیں اور آپ اس کو کس لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن کوئز کا ضلع ساہیوال میں ہم نے یہ منعقد کیا ہے اور الحمدللہ شاندار اور کامیاب وہ پروگرام ہمارا رہا ہے. تو دراصل قرآن کوئز کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ عامہ ہے، درجہ عامہ کے نام سے ہم اس کی مارکیٹ کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ درجہ ثانیہ ہے، تیسرا درجہ خاصہ اور چوتھا اور آخری درجہ عالمیہ ہے. جو پہلا حصہ ہے درجہ عامہ یہ ہم نے چھوٹے بچوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے. کلاس دوم سے لے کے پنجم تک کے بچے اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. اور جو دوسرا ہے درجہ ثانیہ یہ ششم سے لے کے دہم تک یعنی میٹرک تک کا بچہ جو ہے وہ اس کوئز پروگرام کے اندر شمولیت کر سکتا ہے. اس کے بعد تیسرا حصہ ہے درجہ خاصہ جو کہ انشاءاللہ عنقریب ہم اس کو لانچ کریں گے. اس میں جو بچہ ہے وہ ایف اے سے لے کر گریجویشن تک یہ تعلیم رکھنے والے بچے جو ہیں اس کو اس پہ حصہ لے سکیں گے. اور جو آخری ہے یہ ہم سب کے لیے ہے، بڑوں کے لیے ہے، علماء بھی اس میں شامل ہیں، اساتذہ بھی اس میں شامل ہیں. تمام لوگوں کے لیے درجہ عالمیہ جو ہے اس کا ہم نے انتخاب کیا جس کے اندر ود ریفرنس. اور آپ کے چینل کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فقہی مسئلہ جو ہے یا کوئی ایسا مسئلہ جس کے اندر کوئی اختلاف ہو اس سے ہم نے گریز کیا ہے. اور حد الوسع ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بنیادی معلومات جن کی بنیاد کے اوپر ہم الحمدللہ مسلمان کہلاتے ہیں وہ ہم بچے تک پہنچا سکیں. اچھا سر، آپ نے یہ جو قرآن کوئز کی بات کی اور اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یوتھ اسپیشلی ان کے ذہن میں جو پہلا امیج آتا ہے وہ یہی ہوگا کہ کوئی بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ ہوں گے، سر پہ دستاریں ہوں گی، ٹوپیاں وغیرہ ہوں گی. تو لیکن جب ہم آپ کی دیکھتے ہیں، آپ کی ٹیم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک منفردیت نظر آتی ہے. تو سر اس چیز میں کیا حکمت ہے کہ آپ میں جدت کو اپنا رہے ہیں روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. اچھا، جدت کا جو آپ نے پوچھا، جدت دراصل ہمارے دین کی محتاج ہے. اور نوجوان نسل کے ذہن میں جو یہ ایک امیج آتا ہے کہ سر پہ دستار ہوگی یا ٹوپی ہوگی یا کپڑا ہوگا تو یہ بالکل درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنت میں سر کو ڈھانپنا بھی ہے. تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر. جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حکمت اس میں کیا ہے، تو حکمت اس میں کچھ زیادہ نہیں. ایز سچ اگر ہم اس کو دیکھیں تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ینگ یوتھ جو ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ان کو آہستہ آہستہ ہی ٹریک پر لانا ہے تو یہ کام حکمت سے ہی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جیسے آپ لوگ جو ہے وہ سمجھدار ہیں، ویسے تو آج کل کا جو نوجوان معذرت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، لیکن اس کی عقل کل جو ہے وہ عقل کل نہیں ہے. اس لیے کہ دین نے تمام تر چیزیں ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی عمل کریں گے اور ہم بھی اس پر عمل کریں گے. یہ جو آپ نے نوجوان نسل کے حوالے سے بات کی کہ یہ عقل کل خود کو سمجھ بیٹھے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی ذہنی صلاحیت اس قدر مختصر ہو چکی ہے یا ان کے پاس علم ہی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کر سکے، یا آج کے اس دور میں انہیں گائیڈ کرنے والے ہی نہیں ہیں جو انہیں یہ تسلیم کروا سکیں کہ آپ جو ہے وہ عقل کل نہیں ہے؟ اور اس میں ایک چیز بھی ایڈ کروں گا کہ اس دور میں اس حوالے سے سوشل میڈیا کے کردار کو آپ کس طرح دیکھیں؟ دراصل بات یہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے علم کا ہونا اور دوسری چیز ہوتی ہے مشاہدے کی بنیاد کے اوپر آپ کے تجربے کا ہونا. تو ہماری نوجوان نسل کے پاس علم الحمدللہ بہت ہے مگر ان کے پاس تجربہ وہ نہیں ہے. تو جن کے پاس تجربہ ہے ان کے ساتھ جب وہ بحث کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تجربہ کار شخص جو ہے وہ ان کو بچہ ہی سمجھے گا. اب اس معاملے کو جب وہ آگے ان کو تنقید کی جاتی ہے یا سمجھانے کے لیے ان کے کسی لفظ کی تردید کی جاتی ہے تو نوجوان نسل آگے سے غصہ کرتی ہے. اب یہ جو اس کا غصہ ہے یہ دراصل ہم نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی کچھ ورکشاپس جو ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں جس کے اندر ہم یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کرتے ہیں.
تو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ جو ہے وہ دراصل اپنے آپ کو ایک صحیح جگہ پر لانے کا نام ہے. آپ کہہ لیجئے ری پروگرام یور سیلف، کہ آپ اپنے آپ کو ری پروگرامنگ میں لے کر جاتے ہیں. اب عقل کل اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی، یا وہ جو ان کے ذہن کے اندر ایک امیج قائم ہو چکا ہے، جب تک وہ یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ سامنے والے کے علم کے مطابق مشاہدے کی بنیاد پر زیادہ ہے. اور سوشل میڈیا کا جہاں تک آپ نے حوالہ دیا، تو دراصل سوشل میڈیا سے علم تو بہت پھیل گیا، لیکن تربیت کی کمی آ گئی. ہمارا دور وہ تھا کہ جب ہم اپنے والدین کے پائتنی جانب بیٹھا کرتے تھے، کبھی بھی سراہنے کی جانب ہم نے یہ جسارت کی ہی نہیں کہ ہم اپنے والدین کے سراہنے کی جانب بیٹھ سکیں. اب تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی، زیادہ علم بٹ گیا، علم ہی یہاں پر ہے، اور مسلسل آپ دیکھیے کہ تربیت کا پہلو جو ہے وہ کم ہوتا گیا. پہلے دور کے اندر ہمارے سکولز کے اندر آپ دیکھیے کہ فزیکل ایجوکیشن ہوتی تھی، اس کے ساتھ میرے دور میں بھی NCC کی ٹریننگز ہوتی تھیں. اچھا، پھر ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر کوئز پروگرامز ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ہمارا پیرنٹس ڈے منایا جاتا تھا، جس میں ہم بڑے ہی اچھے اخلاق، اپنے رسم و رواج، اپنے تمام تر ثقافتی ورثے کے ساتھ پیش ہوتے تھے. تو آج کل کے دور کے اندر ایک بچہ ہے، وہ اس کمپیوٹر پر بیٹھا ہے یا پھر موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں پر وہ بالکل آن لائن بیٹھا ہے ہر وقت. ہمارے استاد ہیں بڑے ہی مایہ ناز، وہ مصنف بھی ہیں، تحریر میں ان کے بہت زیادہ دم ہے. ہم نے اپنی قلم نگاری انہی سے سیکھی، الفاظ کا کاٹ چھانٹ کرنا بھی ہم نے انہی سے سیکھا. صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب، آپ کا تعلق راولپنڈی سے ہے. آپ نے ہمیں اس حد تک انسسٹ کیا کہ یار سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ اس دور پر کیوں نہیں آتے. تو یہی وجہ ہے کہ عرصہ 18 سال میں پہلا انٹرویو آپ کو دے رہا ہوں، وہ بھی انہی کے حکم کی وجہ سے. اچھا سر، یہ جو بات کر رہے تھے ہم تربیت اور علم کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس تجربہ ہے، مشاہدات ہیں ان میں، اور جن کے پاس علم ہے، ہماری یوتھ ہے، جو درمیان میں ایک گیپ ہے. یہ گیپ سے کب آیا اور اس کو اب ہم کور کیسے کر سکتے ہیں؟ جی، گیپ آپ سمجھ لیجئے، یہ جو دوریاں ہیں دراصل ہمارے قریب نہ بیٹھنے کی وجہ سے آئی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ہم مغرب کے وقت کھانا کھاتے تھے، ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، دادا دادی نانا نانی ایک ہی گھر کے اندر ہم ہوتے تھے، اور وہ ایک نیچے دسترخوان بچھا ہوتا تھا. تو جتنی بھی دن کی باتیں ہوتی تھیں ہم وہاں پر بیٹھ کر شیئر کرتے تھے. آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرا بیٹا تھوڑی سی دور جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑا ہوا ہے اور میرے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑا ہوا ہے. اور اکثر و بیشتر تو یہ بھی منظر سامنے آیا ہے، یہاں پہ کچھ دوست آتے ہیں، وہ اپنی داستان سناتے ہیں کہ چھت پر اگر لیٹس سپوز ان کا بیٹا بیٹھا ہے تو وہ نیچے سے موبائل پر، واٹس ایپ پر یا میسج کے اوپر جو ہے وہ ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ بیٹا نیچے آ جائیے اور آ کر کھانا کھائیے. تو دوریاں دراصل ان باتوں کی وجہ سے آ گئی ہیں. جب ہم نے رشتے ناطے جو ہیں وہ دور کر دیے اور اس کی جگہ پر ہم نے اس طرح کی چیزوں کو اپنا لیا جن کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں تھا. تعلق ان کا صرف اتنا رہنا چاہیے جتنی ان کی ضرورت ہے. جو چیزیں آسانی کے لیے ہیں ان کو آسانی کے لیے رکھنا چاہیے. تو آج کل دراصل یہ ہماری پریشانی کا باعث بن چکی ہیں. اور اس گیپ کو دور کرنے کا، جیسے ابھی آپ کے جو کیمرہ مین ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ سر یہ کیمرہ تھوڑا سا اگر ہم قریب کر لیں تو آپ کی وائس جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ گیپ اسی طرح دور ہو سکتا ہے کہ جب ان چھوٹے بچوں کو اور نوجوانوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں گے، اگر وہ ان کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے اور پھر انہیں سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہم اگر پرانے دور میں جائیں تو ہندوستان کے اندر اگر آپ غور کیجئے تو ہمارے بزرگوں نے یہی کام کیا تھا. نوجوان نسل جب بگڑی تھی تو انہوں نے اپنا اور ان کا ایج لیول کا ڈیفرنس دور کیا تھا اور وہ ان کے بالکل قریب گئے تھے، جس کی وجہ سے تربیت کا پہلو جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوا. تو تعلق اس حد تک رکھنا چاہیے جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور اگر ہم دونوں ایج فیکٹرز کے حوالے سے دیکھیں کہ لیٹس سپوز میری عمر جو ہے وہ اس وقت آپ کی عمر کے تقریباً 2 گنا ہے، تو اگر میں اور آپ ایک لمحے کے اندر یہ بات کو سوچیں اور سمجھیں کہ اگر ہم دونوں ایک ہی نقطے پر قائل ہو جائیں تو ہماری دوری ختم ہو سکتی ہے. نظریات کی جنگ سے نکل کر، اختلاف کی جنگ سے نکل کر، اگر ہم حکمت عملی کے ساتھ
یہ والی دوری کو ختم کریں تو یقینی طور پر تربیت والا پہلو بہت زیادہ اجاگر ہو جائے گا، اور یہ نوجوان نسل اور بڑے لوگوں کے درمیان میں جو گیپ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ برصغیر پاک و ہند میں جس طرح ہمارے بزرگان دین نے آ کر دین کی خدمت کی ہے، اور انہوں نے بھی اس وقت کے سوچ کے مطابق عام نوجوان نسل جو اس وقت کی تھی اس کی سوچ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، اور ڈھالنے کے بعد دین کا صحیح رنگ پیش کیا۔ اسی طرح آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، علماء ہیں، ہمارے اساتذہ جو ہیں، جو بھی اللہ پاک نے اس مقصد کے لیے چنے ہیں، وہ سارے لوگ اس چیز کو اپنا لیں کہ ہم ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ان بچوں کو ہم انشاءاللہ دین کے اصل معنی کی طرف استوار کر کے ان کی زندگیاں بہترین بنا دیں گے۔ اچھا سر، آپ کی جتنی گفتگو ہوئی اس میں ہمارا جو مین یا کامن پوائنٹ کہہ لیں وہ انسانیت کے حوالے سے ملا کہ انسانیت کی فلاح ہے یا یوتھ کی تربیت ہے، تو اس حوالے سے آپ کے کیا مقاصد ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آگے اس سے پہلے؟ جی الحمدللہ تمام دوستوں نے کوشش کی ہے، اور جگہ جگہ پر تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، تو مقاصد تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم تعلیمی اداروں کو ایک جگہ نہیں بلکہ چلتے پھرتے تعلیمی ادارے آپ جیسے لوگوں کی شکل میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ سر۔ آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا، اور گفتگو تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آخر میں ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ ہی دن قبل ساہیوال میں قرآن کوئز کا فائنل پروگرام ہوا، ایک بہت زبردست تقریب رہی، تو وہ آئندہ دنوں میں وہ ہمیں مقابلے وہ تقریب کب دیکھنے کو ملے؟ جی بالکل ان قریب ہی انشاءاللہ، اور اس دفعہ جو ٹارگیٹڈ ایریا ہے وہ ضلع اوکاڑا ہے، ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں انشاءاللہ کل یا پرسوں سے ہماری ٹیمز جو ہیں وہ مارکیٹ کرنا شروع کر دیں گی، اور 30 اگست تک انشاءاللہ یہ معاملہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ اسکیجول آیا تو آپ کو آن ایئر وہ ساری چیزیں بتا دی جائیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کی لائف کا باقاعدہ پہلا انٹرویو جو دینے کا موقع ہے وہ ہمیں ملا۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔